कमरा चीखों से गूंज उठा क्योंकि नंदों ने मिलकर रज़िया को बहुत मारा, क्योंकि बुखार की वजह से इसने खाना नहीं बनाया था। बाहर रज़िया की गरीब माँ कह रही थी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं इसे घर ले जाती हूँ। इधर नंदों ने भाई को फ़ोन किया और कहने लगी, भाभी कामचोर हैं और सारा कुछ मैके वालों को दे आती हैं। और जब रज़िया ने शौहर को सफाई देने की कोशिश की तो नंदों ने इसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और भाई से कहा, भाभी घर छोड़कर चली गई हैं। कुछ अरसे बाद मुनव्वर पाकिस्तान आया और रज़िया को लेने गया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि रज़िया तो शहज़ादी बना कर रखेंगे हम आपकी रज़िया को, इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें। रिश्ते के लिए आई हुई लड़के की बहन ने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा। रज़िया शर्मा सी गई। वो सामने ही कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। आज इसका रिश्ता पक्का हो रहा था। मोहल्ले के रिश्ते कराने वाली आंटी के जरिए ये रिश्ता जब इनके घर आया था तो किसी को यकीन ही न आया कि रज़िया की किस्मत खुल गई है। लड़के के माँ बाप दोनों ही सलामत ना थे। सिर्फ 4 बहनें थीं, जिनमें से 3 तो शादीशुदा और अपने घरों में खुशहाल थीं। सिर्फ छोटी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। घर में मुलाजिम और नौकर चाकर थे। लड़का बैरून मुल्क बहुत अच्छी नौकरी पर था और इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था। रज़िया की होने वाली नंदे इस पर वारी सदके जा रही थीं। रज़िया की गरीब माँ अपने आंसू पोंछते हुए दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये रिश्ता इसकी बेटी के लिए अच्छा साबित हो। वो अपनी जगह से उठी और इसने खींच खांच कर बटुए में से एक 500 का नोट निकाला। बाहर से बच्चे को आवाज़ देकर बुलाते हुए उन्होंने इसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक लाने का कहा। अंदर रज़िया की होने वाली नंदे खूब चिपक चिपक कर कह रही थीं, भाई तो बड़ा खुश हो जाएंगे जब इन्हें इतनी प्यारी बीवी मिलेगी। और वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी से कोई काम भी नहीं करवाया करूँगा। रज़िया ये बातें सुन सुनकर खुश होती जा रही थी। शादी की तारीख इसी दिन ही तय हो गई। रज़िया की माँ के पास इतनी गुंजाइश ना थी कि वो धूमधाम से बेटी की शादी करती। इसके पास अभी मज़ीद 2 बेटियां और भी थीं, मगर खुशकिस्मती से रज़िया का होने वाला शौहर मुनव्वर काफ़ी अक्लमंद इंसान था। इसने वहीं बैठे बैठे अपनी बहनों को फ़ोन करके कह दिया कि लड़की वालों से जहेज़ की किसी किस्म की कोई डिमांड ना करें। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि रज़िया की नंद ने खुद भी यही कहा कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा अगले इतवार को रज़िया का निकाह कर दिया गया। लड़के वालों की जानिब से बरी के कुछ खूबसूरत जोड़े और शादी का एक जोड़ा आया, जिसे पहनकर रज़िया मुनव्वर की दुल्हन बन गई। दुल्हन बनी रज़िया को मुनव्वर के घर लाया गया तो रज़िया की आंखों में कई सारे ख्वाब थे। इसे मुनव्वर के कमरे में बिठा दिया गया। वो अपने धड़कते दिल को संभालते हुए मुनव्वर का इंतज़ार करने लगी। नंदे कुछ देर पहले तो घर में आसपास ही नजर आ रही थीं, मगर अब न जाने कहाँ सब की सब गायब हो गई थीं। मेहमान तो घर में ही थे, मगर रज़िया को न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। रज़िया ने चौंक कर अपना सर मज़ीद झुका लिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। शायद मुनव्वर कमरे में आया था। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करती रही, मगर फिर कोई ना बोला तो इसने चौंक कर अपना सर उठाया। सामने बड़ी नंद माथे पर तेवरी चढ़ाए रज़िया को घूर रही थी। अभी घर दाखिल हुई नहीं हूँ और अपनी मनहूसियत फैलाना शुरू कर दी है। भाई के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मजबूरन वो वहां चले गए हैं। अब इस तरह बुत बनकर बैठी ना रहो, उठकर अपने कपड़े तब्दील करो और सो जाओ। भाई अब सुबह से पहले घर नहीं आएंगे। रज़िया की बड़ी नंद शरीफा आंखें निकालते हुए घुरा रही थीं। रज़िया का दिल धक से रह गया। इसे समझ न आई कि यकलख्त शरीफा को क्या हो गया है। पहले तो वो जब भी बोलती थी इसके लहजे में शक्कर घुली होती थी, मगर आज तो यूं बोल रही थी जैसे रज़िया इसकी पुरानी दुश्मन हो। रज़िया यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जब वो दोबारा से चिल्लाई, अरे बहरी हो क्या? माँ ने जहेज ना देने के साथ इतनी भी तमीज़ नहीं दी कि बड़ी नंद कुछ कहे तो फौरन से उठकर अमल करते हैं। अब जल्दी उठो या यूं ही सेज तोड़ती रहोगी, बेशर्म कहीं की। नहीं आ रहा मुनव्वर, उठकर अपना हाथ मुंह तो धो लो। या बड़ा सदमा लग गया है तुम्हें कि शौहर आज की रात तुम्हारे पास नहीं आया। रज़िया शरीफा की आवाज़ पर शर्मिंदा सी हो गई और नफ़ी में सर हिलाते हुए जल्दी से बेड से उतर कर खड़ी हो गई। शरीफा इसे तकरीबन घसीटते हुए वॉशरूम के दरवाजे तक ले गई। जाओ अंदर जाओ और कपड़े तब्दील करके बाहर आओ। और सुनो, चेहरे से अच्छी तरह से मेकअप साफ कर लेना।
شریفہ نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تو رضیہ خاموشی سے باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی حسین تھی، مگر آج اس کی سہیلی نے دلہن والا جو میک اپ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ دو آتشہ لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی منور اس کے اس روپ کو دیکھے اور تعریف کرے، لیکن بدقسمتی سے منور نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ رضیہ کا دل بجھنے لگا، مگر وہ سمجھوتا کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور میک اپ صاف کر کے اور لباس تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکل آئی۔ شریفہ الماری کھولے کھڑی اس کی بری کی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی الماری زور سے بند کی اور اسے کہنے لگی، ہاں اب ٹھیک لگ رہی ہو، چلو بیڈ پر چڑھو اور سو جاؤ، بھائی صبح آئیں گے۔ رضیہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شریفہ کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے مڑ کر خوبصورتی سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ کو نیند تو نہ آ رہی تھی، مگر سونا مجبوری تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ بند کرنا چاہی، مگر عین اسی وقت دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بہت سارے بچے قطار میں کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کے سب شور مچا رہے تھے۔ اتنا ہنگامہ دیکھ کر رضیہ بکھلا سی گئی۔ بچے بے انتہا بدتمیز لگ رہے تھے۔ سارے بچے ایک دم پھولوں والی سیج کی پھولوں کی لڑیاں کھینچ کھینچ کر توڑنے لگے۔ رضیہ ارے ارے کرتی رہ گئی، اس کا دل دکھ رہا تھا۔ سیج بے حد خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ رضیہ منع کر دیتی تو بڑی بات بن جاتی۔ بچے تھوڑی ہی دیر میں پوری سیج برباد کر کے پھر سے شور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، یوں جیسے انہیں کسی نے یہی کام کرنے کا کہا ہو۔ رضیہ افسوس سے بیڈ روم کے فرش پر بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا اور تبھی اس کی نظر باہر بیٹھی ہوئی نندوں پر پڑی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں۔ رضیہ نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر وہ سونے کی کوشش کرتی رہی اور آخر کار اسے نیند آ گئی۔ صبح 9 بجے کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ منور دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا، مگر اچانک ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اندر کمرے کی اجڑی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ساری سیج برباد ہو چکی تھی اور پورے کمرے میں پھولوں کا کچرا تھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رضیہ کو دیکھا اور تبھی کھلے دروازے سے رضیہ کی دوسرے نمبر والی نند اندر داخل ہوئی۔ اس نے منور کو دیکھتے ساتھ کہا، منور بھائی آپ آ گئے، کیسا ہے آپ کا دوست اب؟ پھر اس نے کمرے کو دیکھا اور جیسے اچھل پڑی، ارے یہ سیج کا کیا حال کر دیا رضیہ؟ کیا پسند نہیں آئی تھی تمہیں جو تم نے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے؟ ارے بھائی نے اتنے پیار سے سجائی تھی، تم نے اتنا خراب کیوں کیا؟ رضیہ ہکا بکا رہ گئی۔ منور بھی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، نہیں نہیں باجی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو بس وہ بچے۔ ابھی اس کی بات آدھی منہ میں تھی کہ اس کی نند اس کی بات کاٹ کر بولی، ارے منور، کل تو ہم اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ بس گھر آتے ساتھ ہی سارے بچے سو گئے اور ہم لوگ تمہارے انتظار میں تھوڑی دیر جاگتے رہے اور پھر ہم بھی سو گئے۔ کیا کہہ رہی تھی رضیہ، تم بچوں نے کیا کیا؟ نند نے رضیہ کی طرف مڑ کر کہا، مگر اس کی کڑی نگاہ رضیہ کو گھور رہی تھی۔ رضیہ خاموشی سی رہ گئی، مگر منور کا دل برا ہو چکا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ سیج کو رضیہ نے خود خراب کیا ہے۔ بھائی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، نند نے کہا، مگر منور نے ناشتے کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر کے رضیہ کی نند باہر چلی گئی تو منور خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے رضیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رضیہ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے روکھا سا جواب دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ رضیہ تھوڑی دیر سٹپٹائی سی بیٹھی رہی، پھر اسے یوں لگا جیسے منور کو بخار ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چیک کیا تو وہ تپ رہا تھا۔ رضیہ بے اختیار ہی اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑی دیر تک اس کا سر دباتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور تبھی منور نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ دبانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دباتی رہو، اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز نرم تھی، رضیہ کو اچھا لگا۔ رضیہ نے آگے ہو کر پھر سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ منور کے چہرے پر سکون پھیل رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔
رضیہ اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے منور کے دل میں گھر کرنے لگی۔ پہلی رات جو سیج والا معاملہ ہوا تھا وہ منور کے دل سے نکل گیا۔ رضیہ کی نندیں تھوڑی محتاط سی ہو گئی تھیں، حالانکہ رضیہ کو ان کا رویہ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ اتنا اس پر واری صدقے جا رہی تھیں، تو پھر اب وہ اتنا کٹی کٹی سی کیوں رہتی تھیں؟ مگر بہرحال ان میں سے کوئی بھی رضیہ کو پریشان نہ کرتا۔ نئی نویلی دھلنوں والے دن ختم ہوئے تو نندوں نے رضیہ کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا دیا، کیونکہ منور کو 2 روز بعد پاکستان سے واپس چلے جانا تھا۔ رضیہ پریشان ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ نوکری کرنا منور کی مجبوری ہے۔ اسی نوکری کی وجہ سے تو گھر میں یہ ٹھاٹ باٹ چل رہے تھے۔ منور کے پاکستان سے جانے کا دن قریب آیا۔ رضیہ منتظر تھی کہ کب اس کی شادی شدہ نندیں اپنے گھروں کو جائیں۔ اس نے سنا تھا کہ صرف ایک چھوٹی نندی ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ وہ زیادہ تر چشمہ لگائے اپنی کتاب پڑھتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مگر نندوں کا تو ایسا دور دور تک ارادہ نہ تھا، شاید منور کے پاکستان سے جانے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ رضیہ نے سوچا اور انہی سوچوں میں گم منور اپنا سامان باندھ کر ان سب کو الوداع کہتا ہوا پرائے دیش چلا گیا۔ رضیہ تنہا رہ گئی۔ بجھے دل کے ساتھ وہ لوگ ایئرپورٹ سے گھر واپس آئے اور اب رضیہ کا اصل امتحان شروع ہوا۔ رضیہ کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر یوں ہی اداسی سے لیٹ سی گئی۔ منور کے بغیر اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے میں اس کی بڑی نند کھڑی تھی اور اس کے پیچھے اس کا شوہر بھی کھڑا تھا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے اپنے دوپٹے کو اوڑھ لیا۔ یہ کمرہ اب میرے اور میرے شوہر کے استعمال میں رہے گا، کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ تم ایسا کرو، کچن کے ساتھ جو اسٹور روم ہے وہاں پر ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر سو جاؤ۔ رضیہ کی بڑی نند نے حکم جھاڑا اور آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر بھی بے تکلفی سے اندر آ کر صوفے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ بچے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو کر ادھم مچا رہے تھے۔ رضیہ ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا اور منور کا کمرہ تھا، بھلا اس کی نند یہاں آ کر کیوں رہے گی اور وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی تھی؟ کئی سوالات تھے جو رضیہ کے ذہن میں جاگ رہے تھے۔ مگر باجی، یہ تو میرا کمرہ ہے نا؟ رضیہ نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، اور شریفہ کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ وہ ایک دم بپھر کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا؟ تیرا کمرہ؟ تیرے باپ نے بنا کر دیا ہے یہ کمرہ؟ منور کا ہے، اور منور ہمارا بھائی ہے۔ اس خوش فہمی سے نکل جاؤ کہ گھر کی ہر چیز تمہاری ہے۔ ویسے بھی تمہاری شادی سے پہلے اس کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شکر کرو کہ شادی کے دنوں میں تمہیں یہاں رہنے دے دیا۔ اب جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ شریفہ نے اسے بری طرح سے جھاڑ دیا اور اسے گھورتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اتنی بے عزتی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کمرے سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے تھے، چاروں میں بہنوں کا راج تھا۔ اس کے پاس آخر میں وہی کچن کے ساتھ والے اسٹور روم کی جگہ ہی بچتی تھی۔ وہ تھوڑا بڑا سا تھا اور وہاں ایک سنگل بیڈ بھی رکھا ہوا تھا، مگر گرد اور مٹی سے اٹا ہوا اور کاڑ کباڑ انتہا کا تھا۔ رضیہ خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ گرد کی وجہ سے اسے کھانسی ہونا شروع ہو گئی، مگر جیسے تیسے اس نے رات کاٹ ہی لی۔ صبح اٹھتے ساتھ اسے پورے گھر کا ناشتہ بنانے کا حکم ملا۔ رضیہ نے خاموشی سے حکم کی تکمیل کر دی۔ 12 بج گئے مگر ناشتہ ختم نہ ہوا۔ کھڑے کھڑے اس کی کمر دکھنے لگ گئی۔ نندوں نے ایک احسان کر رکھا تھا کہ صفائی ستھرائی کے لیے کام والی رکھی ہوئی تھی، باقی کھانے پکانے کی تمام تر ذمہ داری رضیہ پر تھی۔ وہ تینوں ٹائم کئی کئی افراد کا کھانا پکاتی۔ ہر نند کے کئی سارے بچے تھے جو دن بھر ادھم مچاتے اور گھر کو گندا کیے رکھتے تھے۔ ان کے شور سے رضیہ کو یوں لگتا گویا ان کے کان پھٹ جائیں گے۔ بچے بے حد بدتمیز تھے۔ سونے سے پہلے رضیہ کو خیال آیا کہ وہ کپڑے تبدیل کر لے، مگر اس کے کپڑے تو منور کے کمرے میں ہی رہ گئے تھے۔ یہی سوچ کر وہ منور کے کمرے کی جانب آئی جہاں اب شریفہ رہتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اسے ہاتھ بڑھا کر پورا کھول دیا۔ سامنے ہی شریفہ اس کی الماری کھولے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں رضیہ کا سونے کا سیٹ تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر شریفہ اچھل کر پلٹی اور پھر رضیہ کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اتنی تمیز نہیں کہ دروازہ بجا کر اندر آیا جاتا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ سکون نہیں آ رہا کیا؟
وہاں جو منہ اٹھا کر ہر دوسرے روز اس کمرے میں پہنچ جاتی ہو؟ شریفہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ رضیہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا سونے کا سیٹ چرا رہی تھی، مگر رضیہ کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ سکے۔ اس نے الماری کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میں کچھ کپڑے لینے آئی تھی۔ ہاں لے لو اپنے کپڑے، جلدی سے لو اور جاؤ یہاں سے۔ شریفہ نے سکون کا سانس لیا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے چند جوڑے اٹھائے اور پھر سے واپس جانے لگی۔ شریفہ نے انتہائی دیدہ دلیری سے سونے کا سیٹ اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ رضیہ جانتی تھی اس کمرے میں موجود ہر چیز اب شریفہ اور اس کی بہنوں کی ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بس منور کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے یہ ساری باتیں بتائے کہ گھر میں اس کے ساتھ نوکرانیوں کا سا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی عزت سے بات نہیں کرتا، ساری نندیں ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، ابھی تک منور کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ رضیہ کے پاس اپنا فون تو تھا نہیں اور پی ٹی سی ایل پر منور کی کال آ نہیں رہی تھی، مگر ایک روز وہ چونک سی گئی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اندر سے نند کا بڑا بیٹا اچھلتا کودتا باہر نکلا۔ جی ہاں ماموں، مجھے بڑے والا ٹیبلٹ چاہیے، وہی بھیجیے گا میرے لیے، بچہ خوشی سے کہتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب شاید ماموں نے کہا کہ رضیہ سے اس کی بات کروائی جائے۔ بچے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، ماموں، مامی گھر پر نہیں ہیں، امی کہہ رہی تھی کہ وہ روز صبح بازار جاتی ہیں، آج بھی وہیں گئی ہیں۔ کچن میں کھڑی رضیہ اس جھوٹ پر سکتے میں رہ گئی۔ بچہ یہ کہتے ہوئے واپس موبائل لے کر اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ اس روز رضیہ کو پتہ چلا کہ منور کا فون آتا ہے مگر اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رضیہ گھر پر نہیں ہوتی، شاید وہ اپنی بہنوں کے موبائلوں پر رابطہ کیا کرتا تھا۔ رضیہ بے چین ہو کر رہ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ غریب گھر سے وہ لوگ لڑکی بیاہ کر کیوں لائے تھے۔ انہیں دراصل لڑکی نہیں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ منور تو شادی کر کے ملک سے باہر چلا گیا اور گھر کا تمام کام کاج وہ لوگ رضیہ سے کرواتی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ منور کا دل بھی رضیہ کی جانب سے خراب کر رہی تھیں، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز وہ جاگی تو اس کے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد تھا اور گلا بھی دکھ رہا تھا، مگر وہ کچن میں کام کرتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے سے شدید تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا کہ اسے کھڑے ہونے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ تبھی دوسرے نمبر والی نند نے آ کر اسے شام کے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ دوپہر کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ رضیہ نے جو چائے کا پتیلا رکھا تھا وہ تو اس سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نند تو آرڈر دے کر چلی گئی، مگر رضیہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکلی اور تبھی اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی۔ کئی مہینوں بعد وہ اس سے ملنے آئی تھیں۔ رضیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بے اختیار رو دی۔ ماں نے جو بیٹی کی حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ حیران تھیں اور یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے رضیہ جو ملنے نہیں آئی تو شاید اپنے گھر میں بے حد خوش ہے، نوکر چاکر اور روپے پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے وہ انہیں بھول گئی ہے، مگر یہاں تو رضیہ کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور کچن میں جانوروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ رضیہ کی ماں کا دل دکھ سے بھر گیا، انہوں نے اسے سنبھالا۔ رضیہ نے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا تو رضیہ کی ماں ہکا بکا رہ گئی، مگر وہ اسے تھام کر اسٹور روم میں لے گئیں۔ رضیہ گویا بستر پر ڈھہ سی گئی۔ رضیہ کی ماں اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی مگر اس کا بخار کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام کی تاریکی پھیلنے لگی اور تبھی رضیہ کے اسٹور روم کے باہر شور سا مچ گیا۔ نندوں کے بچے کھانا مانگ رہے تھے، زور زور سے چلاتے ہوئے وہ آوازیں لگا رہے تھے، مامی کھانا دے دو، مامی کھانا دے دو، مگر رضیہ کو اپنا ہوش کہاں تھا۔ رضیہ کی ماں تعصب کا شکار ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی رضیہ کی نندیں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل رہی تھیں۔ وہ رضیہ کی ماں کو دیکھ کر چونک گئیں۔ رضیہ کی ماں نے آگے بڑھ کر شریفہ سے کہا، میری بیٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے مگر وہ کھانا بنا رہی تھی، تم میں سے کسی کو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی اس کی حالت بہت خراب ہے، اس نے رات کا کھانا نہیں بنایا۔ رضیہ کی ماں کا اتنا کہنا تھا کہ شریفہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ یکدم زور سے چلا اٹھی، آرام کرنے کے لیے تمہاری مہارانی کو یہاں بیاہ کر نہیں لائے، ہر گھر میں کام کاج تو ہوتے ہی ہیں، اور اس گھر کی بہو ہے اور کام کرنا اس کا فرض ہے، کہاں ہے میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اسٹور روم میں داخل ہوئی جہاں رضیہ بے سدھ پڑی تھی۔ باہر بچوں کا شور ماحول میں عجیب سا ہنگامہ پیدا کر رہا تھا۔ شریفہ کا بی پی شوٹ کرنے لگا،
اسے بستر پر لیٹی رضیہ پر شدید غصہ آیا۔ اٹھ مہارانی، اٹھ کر کھانا بنا، یہاں لیٹنے کے لیے نہیں بیاہ کر لائی تجھے میں۔ شریفہ کی بات پر رضیہ نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ آج اسے بھی شدید غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بناؤں گی میں کھانا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کسی نے دوا کا تو پوچھا نہیں، مگر کھانا یاد آ گیا سب کو۔ میں منور کی بیوی ہوں، کوئی ملازمہ نہیں، اور آپ لوگ ان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں روز بازار جاتی ہوں، جبکہ حقیقت ہے کہ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ رضیہ کی بات پر شریفہ دنگ رہ گئی۔ آخر آج رضیہ نے اسے جواب کیسے دیا تھا؟ اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رضیہ کے منہ پر دے مارا۔ شریفہ کی باقی بہنیں پیچھے کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب کی بھی تیوری چڑھ گئی تھی۔ رضیہ تھپڑ کھا کر مزید بے حال ہو گئی، مگر آج جیسے اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں تھی۔ وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ چھوٹی نند نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر تو وہ انسانوں سے جانوروں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان سب نے رضیہ کو زور زور سے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ شاید انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی انہیں جواب دے۔ کمرہ رضیہ کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ رضیہ کی ماں باہر کھڑی لرز رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بوڑھی ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ دو، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر رضیہ کو مسلسل مار مار کر انہوں نے ادھموا کر دیا۔ دروازہ کھولا تو رضیہ کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تھپڑوں سے انہوں نے رضیہ کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ رضیہ کی ماں اسے سنبھالتے ہوئے اٹھا رہی تھیں۔ چل میری بچی، نکل اس جیل سے، یہ تو جہنم ہے، میں تجھے اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ جب منور آئے گا تو اسے یہ ساری باتیں بتا دینا، خدا معلوم اسے یہ سب پتا ہے کہ نہیں۔ رضیہ کی ماں روتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ باہر شریفہ منور کو فون کر کے کہہ رہی تھی، حد کر دی تمہاری بیوی نے، گھر کی ساری جمع پونجی اپنے میکے والوں پر لٹا دی ہے۔ اپنا سونے کا سیٹ بھی ماں کو دے آئی تھی، کیونکہ چھوٹی بہن کی شادی تھی، اور آج اس کی ماں مزید پیسے مانگنے آئی تھی۔ گھر میں پیسے پہلے ہی کم ہیں، میں نے انکار کیا تو دونوں ماں بیٹیاں لڑ جھگڑ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ شریفہ نے جھوٹ کی انتہا کر دی۔ دوسری جانب منور کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ شریفہ مطمئن تھی، مگر بس ایک ہی پریشانی تھی کہ رضیہ گھر سے چلی گئی تھی۔ اب گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ اس نے بھائی کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی کو گھر سے ہی نکلوا دیا تھا۔ رضیہ خاموشی سے ماں کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ منور نے اسے کبھی دوبارہ فون تک نہ کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ منور کو تو ان سب باتوں کا علم ہی نہ تھا۔ دوسری جانب منور خود حیران تھا کہ رضیہ جیسی نیک لڑکی نے آخر ایسا کیوں کیا، اور انہی سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ایک روز وہ بغیر کسی کو بتائے پاکستان آ پہنچا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ بہنوں کے بچوں نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ گھر انتہائی گندا ہو رہا تھا۔ کچن سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ منور خاموشی سے قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی چاروں بہنیں تازہ تازہ شاپنگ کر کے لائے گئے کپڑے دیکھ رہی تھیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے خوب کہکے لگا رہی تھیں۔ منور ابھی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اچانک وہ چونک پڑا۔ چھوٹی والی نند کہہ رہی تھی کہ باجی شریفہ، آپ نے صحیح اپنی رسولی کے علاج کے لیے کہہ کر بھائی سے پورے 2 لاکھ روپے منگوا لیے۔ اتنے مہنگے کپڑے خرید کر لائی ہیں آپ۔ اب میں بھی بھائی سے کہوں گی کہ میرا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے فیس جمع کروانی ہے، بھائی ایسے ہی پیسے بھیجتے رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شریفہ نے بھی ایک زوردار کہکا لگایا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا، اتنی محنت کی ہے میں نے منور کے پیسے پر عیش کرنے کے لیے۔ پہلے اس بیوقوف رضیہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا، اور اب جھوٹ بول بول کر پیسے منگواتی ہوں۔ دیکھو کتنا احسان کرتی ہوں تم لوگوں پر، تم لوگ بھی میرا خوب خیال رکھا کرو، پوری ولن بن گئی ہوں میں تو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواباً اس کی ساری بہنیں کہکے لگانے لگیں۔ منور کے پاؤں زمین میں گڑنے لگے۔ اپنی بہنوں کا یہ روپ اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، مگر وہ جہاں دیدہ انسان تھا، اسے پتا تھا شور شرابہ کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ مگر وہ جہاں دیدہ انسان تھا، اسے پتا تھا کہ شور شرابہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کا رخ رضیہ کے گھر کی جانب تھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کسی بچے نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا غریب سا گھرانہ، مگر صاف ستھرا سا۔ اسے سکون سا محسوس ہوا۔
سامنے ہی رضیہ لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ منور کو افسوس سا ہونے لگا، جو سچائی وہ سن کر آ رہا تھا اس کے بعد اس کے دل میں رضیہ کی قیمت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے پاس جا کر گلا کھنکارا۔ رضیہ نے چونک کر دیکھا اور منور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ منور اس کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو رضیہ، میں پاکستان جیسے ہی واپس آیا مجھے ہر حقیقت کا پتہ چل گیا۔ میری بہنوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور میری غیر موجودگی میں تمہیں مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کا تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن آئندہ تمہیں زندگی بھر خوشیاں ضرور دوں گا۔ منور کا لہجہ مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی وہ ساری تکلیفیں یاد تھیں۔ اس کے دائیں گال پر چوٹ کا نشان ابھی بھی واضح تھا۔ منور نے اپنا کہا پورا کیا اور اس کے لیے علیحدہ شاندار سا گھر بنوایا۔ نندوں کو جب پتہ چلا کہ منور رضیہ کو واپس لے آیا ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر منور نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس کے گھر میں اس کی کوئی بہن نہیں رہے گی۔ اس نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا تھا اور نیا گھر رضیہ کے نام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب نندیں رضیہ کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رہنے پر مجبور تھیں۔